एपिसोड 77। रात के किसी पहर रज्जो की आंख खुली। सोने खान को चारपाई पर ना पाकर एक झटके से उठ बैठी। गहरी नींद सोने का रसिया उसे सुलाकर कहीं चला गया था। कहाँ? यही सोच रही थी। नाका उसकी नजर भड़ोले वाली नुक्कड़ पर पड़ी। वो चौंक गई। सोने खान का कैम्बल पूरी कुल्हाड़ा अपनी जगह पर नहीं था। उसका हाथ बेख्तियार सीने पे जा ठहरा। या अल्लाह खैर। रज्जो अपने शौहर सोने खान की फितरत से आगा थी। फौरी तौर पर भाग गई कि वो कुल्हाड़ा सौंध कर यारन खान की हवेली में गया होगा। उसे यारन खान की कमीनगी की खबर थी। लोगों की सुनी सुनाई बातों को जहन में रखकर नंगे पांव अपने देवर के घर दौड़ी। उसे सोते में उठाया और हंगामी तौर पर सोने खान के पीछे दौड़ा दिया। चिरागुद्दीन अभी कुरैशियों की हवेली के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि उसे सोना खान कुल्हाड़ा कंधे पर रखे सर निवाड़े आता दिखाई दिया। वो अपने भाई के सवालों को नजरअंदाज करता अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद रज्जो, चिरागुद्दीन और उसकी बीवी उसके गिर्द चारपाई पर बैठे हुए थे और वो शदीद गुस्से के आलम में मशकी नाक की तरह फनकार रहा था। बेगैरत का बच्चा, मुझे पीठ दिखाकर भाग गया। हाथ लग जाता तो सुबह का सूरज ना देखना उसे नसीब होता। पर खैर, कल परसों कभी ना कभी तो मेरे हत्थे चढ़ ही जाएगा। दिल से निकाल लूंगा उस हरामी को। किसी बलोच का खून ही नहीं है वो, किसी खान का नुतफा नहीं है वो अपना गुस्सा निकालकर सुलगती आंखों को दीवार पर चिपका कर बैठ गया। चिरागुद्दीन और उसकी बीवी ने उसे बहुत तेरह समझाया। छोटे छोटे बच्चों की सलामती और उनके मुस्तकबिल का हवाला दिया, मगर वो बिल्कुल खामोश बैठा नसीहतें और मशवरे सुनता रहा। उसकी आंखें बताती रहीं कि मर्द नादा पर कलाम नर्म व नाजुक बेअसर जा रहा था। उसके जिद्दी दिल ने बस यारन खान का खून करने की धुन पकड़ ली थी, और जब तक वो यारन खान को कत्ल ना कर लेता चैन से नहीं बैठ सकता था। जब दोनों मियाँ बीवी उठकर जाने लगे तो उसके मुंह से निकला, चिरागुद्दीन, मेरे शहरियार और परवीन को तो संभाल लोगे ना? चिरागुद्दीन ने कदरे गुस्से से कहा, वो तेरा दिमाग क्या हवा खाने गया? कमला ना बन, अपने आप को संभालो और अक्ल के नाखुन लो। उनकी गुच्छी उलझ जाए ना तो नरम हाथों से हौले हौले सुलझाई जाती है, ना कि झटका देकर रस्सी तोड़ दी जाती है। अपने आप को सुखी रखो और हमें भी किसी नई मुसीबत का मुंह न दिखाओ। चिरागुद्दीन बड़बड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। रज्जो हवेली का दरवाजा बंद करने के लिए उठी तो सोने खान ने बाजू थाम लिया। वो कबीदा खातिर था, दुख से बोला, चोरी हो जाने के बाद ताले लगाने का की फायदा? रज्जो का दिल कट के रह गया। यारन खान बड़ी मुश्किल से जान बचाने में कामयाब हुआ था। सारी रात जागता रहा, छुपा रहा। खौफ से नींद कोसों दूर हो गई थी। अपने आप को मौत से बचाने के लिए उसने सोने खान को जान से मारने का फैसला कर लिया और पो फटने से पहले ही नूरपुर छोड़कर लाहौर सुधार गया। उसे एक ऐसे पेशावर कातिल की तलाश थी जो पैसे लेकर सोने खान का कजिया तमाम कर देता, ताकि यारन खान पर कानून और खानदान की तरफ से आंच ना आती। उसका ये मसला उसके सियासतदान दोस्त मियाँ दिलबर हुसैन ने चुटकी बजाते में हल कर दिया। वही यारन खान, इंसान के पास पैसा हो और पैसा खर्चने का ढंग भी हो ना, तो दुनिया का बड़े से बड़ा मसला चंद सेकंडों में हल हो जाता है। तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना। और रहीमदाद, उस मरदूद रंगू के पास जा और उसे मेरा पैगाम दे कि कल किसी वेले आके मुझसे मिल ले। अभी चला जाऊं साहब? हाँ हाँ, देर ना कर। देख नहीं रहा मेरा यार दुखी हो के आया है। रहीम दाद फिदवियाना अंदाज में सीने पर हाथ रखकर रंगू कसाई को उसका पैगाम देने के लिए निकल खड़ा हुआ। मियाँ दिलबर हुसैन ने विलायती शराब का डबल पैक बनाया, यारन खान की तरफ खिसकाया। उसे एक नजर देखा। वो मुतफक्किर अंदाज में पेशानी सहला रहा था। मियाँ दिलबर उसके शाने पर हाथ रखकर बोला, ओ ना मेरे दोस्त, फिक्र वाली कोई गल नहीं। तुझे डर है ना कि वो चूहा तुझे कत्ल कर देगा? वो हमारे होते हुए भलाई कैसे मुमकिन है? चूहा हाथी का बिगाड़ भी क्या सकता है? तुम इस फेरे नूरपुर जाओगे जब उसका मुर्दा कब्र में गल सड़ चुका होगा। लो, लहरा के पियो, झूम के पियो। कम वक्त हर गम गलत कर देती है, फिर भी अहमक लोग इसे गलत करार देते हैं। यारन खान ने मियाँ दिलबर हुसैन को सोना खान के कत्ल की सुपारी दी थी। वो एक तीर से एक ही शिकार करके खुद को मौत के खौफ से निजात दिलाना चाहता था। मगर जब उसकी हिदायत पर रंगू कसाई अपने साथी जहूर उर्फ जोरे लादी के हमरा हैदर खान के बेले वाली हवेली पर पहुंचा और हैदर खान को पता चला कि वो सोने खान को रास्ते से हटाकर यारन खान का डर उतारने के लिए इस इलाके में आया है, तो उसकी आंखों में शातराना चमक पैदा हो गई। उसने रंगू की झोली नोटों से भर दी और मूंछों को बल देते हुए कहा, यारन के साथ साथ इस यार के लिए भी कुछ सोचो ना।
رنگو نے کسی حیرت کا اظہار کیے بغیر نوٹ سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مستصفر ہوا۔ حیدر خان نے کہا، اکیلے سونے خان کے بجائے سارے ٹبر کی کہانی ختم کر دو، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اب رنگو چونکے بنا نہ رہ سکا، مگر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ حیدر خان نے مکاری سے کام لیا، وہ دیکھ بھائی رنگو، سردار یارن لاہور میں بیٹھا ہے، سیانہ کا ہوا ہے، واردات والے دن وہ سرکاری گواہی شواہی کا بندوبست بھی کیا بیٹھا ہوگا، اس لیے سونے کے قتل کا الزام اس پر نہیں آئے گا۔ میں اتنے بیٹھا ہوں، سونے اور میری 68 وسیب سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اس لیے قانون اور برادری والے مجھ پہ شک کریں گے، وہ شک بھی کیا پک کریں گے، تو پھر کیا میں مفتے میں مارا جاؤں گا؟ وہ نہیں خان جی، محض اتنی سی بات پر کوئی آپ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر جب مجھ پر برادری والے شک کریں گے تو کل کلا صاحب کا بچہ جوان ہو کر مجھے ڈنک مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، میں جیل جانے سے بچ گیا تو وہ کتے کا پلہ میرا سر لے جائے گا۔ رنگو بظاہر خاموش رہا، مگر اس کے چہرے سے آیا تھا کہ اسے خان جی کی تعویلیں ہضم نہیں ہوئی تھی۔ حیدر خان بھانپ گیا، وہ پینترا بدل کر بولا، او یار، سیدھی سی گل ہے کہ میں تمہیں رجسٹری کے اسٹامپ پیپر دے دوں گا، تم ان پر سونے خان اور اس کی زال کے انگوٹھے لگواؤ گے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی اور دونوں سپولیوں کو بھی ٹھکانے لگا دو گے، اس کی تمام زرعی جائیداد میرے ہاتھ لگ جائے گی۔ بس اب تو تمہیں ساری رام کہانی سمجھ لگ گئی ہے نا؟ سونے خان نے شادی کے موقع پر اپنے حصے کی آدھی زمین رجو کے نام کر دی تھی، یہ رجو کی ماں کی شرط تھی۔ سونے خان کا عشق ایسی رکاوٹوں کو خاطر میں کہاں لاتا تھا؟ اس نے نکاح کی اس سالی شرط کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ آدھی زمین کے بیان بھی رجو کو دے دیے۔ اس لیے پوری جائیداد ہتھیانے کے لیے سونے کے ساتھ ساتھ رجو کے انگوٹھے کے نشانات بھی حیدر خان کو درکار تھے۔ ان دونوں کے شناختی کارڈز کی نقل پٹواری سے 4 نوٹوں کے بدلے بآسانی مل سکتی تھی۔ رنگو نے الجھن آمیز نظروں سے خان جی کو گھورا۔ خان جی، اس ماں کے، رنگو قصائی نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے، اگر سونے اور اس کی زال کے انگوٹھے لگوا کر میں صرف سونے کی گردن کاٹ دوں تو بھی تو جائیداد آپ کو مل جائے گی، اس کی بیوی اور 2 معصوم بچوں کو ماروں میں زندہ چھوڑوں، ایک ہی گل ہے۔ وہ تو پیڑ نہ گن بلکہ آم کھا، یہ ساری باتیں تیری سمجھ میں نہیں آنے والی۔ او بھلے بندے، کیا تم اس بات کا ثبوت چھوڑ کے آؤ گے کہ تم نے سونا اور اس کی بیوی کو قتل کرنے سے پہلے انگوٹھے لگوائے تھے؟ اس سونے کی زال رجو نہ صرف مقدمے کی مدعا بن جائے گی بلکہ پولیس فوری طور پہ مجھ تک پہنچ جائے گی۔ ارے واہ میاں، تم اپنی کھوپڑی کو ناحق تکلیف نہ دو، اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ رنگو نے کندھے اچکائے۔ خان نے ذرا ہاتھ ہلکا رکھتے ہوئے اسے ڈانٹا، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، اس لیے یہاں کے معاملات مجھ سے بہتر طور پہ نہیں سمجھ سکتے۔ ویسے بھی میں نے تمہیں کام کی اجرت دی ہے، کام ہے تو اور مانگ لو، مگر یہ فضول کی بک بک نہ کرو۔ ہاں، میں تمہیں ایک جیدار بندہ بھی دوں گا تاکہ میری اور یارن خان کی آنکھوں میں چپنے والا کانٹا آسانی سے نکل جائے۔ بول منظور ہے؟ رنگو قصائی اس کا پابند نہیں تھا، وہ صرف میاں دلبر حسین کی مانتا تھا۔ اس نے اپنے تئیں سوچا کہ وہ سونے خان کو قتل کرنے آیا تھا، علاقہ اس کے لیے اجنبی تھا، جبکہ حیدر خان یہاں کا بلا شرکت غیر بادشاہ تھا، اگر اس سے بگاڑ مول لیتا تو شاید اپنا کام بھی مکمل نہیں کر پاتا۔ حیدر خان جیسے منتقم مزاج شخص سے یہ بھی بعید نہ تھا کہ وہ اسے رنگے ہاتھوں پھنسا دیتا۔ یہی سوچ کر اس نے نوٹ کھڑے کرنے کی سوچی اور حامی بھر لی۔ جہاں ایک خون کرنا تھا وہیں 3 اور گلے کاٹ دینے کیا معنی رکھتے تھے؟ کاغذات کی تیاری کے لیے حیدر خان نے اس سے 2-4 دنوں کی مہلت لی، جن پر سونے خان اور رجو کے انگوٹھے ثبت کروائے جانے مقصود تھے۔ دستاویز کی تیاری میں توقع سے زیادہ دن لگ گئے۔ سونا خان اپنی جانیں بڑھتی ہوئی بھیانک موت سے بے خبر اپنے معمولات میں مصروف تھا، اور رنگو قصائی، جور لادی اور حیدر خان کی حویلی میں مستقل بنیادوں پر روپوش رہنے والے شیر علی عرف شیرو بھٹی کی صورت میں ڈراؤنی موت ایک رات کی تاریکی میں سونے خان کے گھر کی 4 دیواری پھاند آئی۔ اندازے کے مطابق عین اسی وقت سونا خان رفع حاجت کرنے یا پانی پینے کے لیے بیدار ہوا تھا۔ دیوار پر سے کودنے والوں کی چاپ سن کر یا محض چھٹی اس کے خبردار کرنے پر اس نے دروازے کی درزوں سے باہر صحن میں جھانکا۔ بزدل ہوتا تو پتا پانی ہو جاتا، اوسان قطع ہو جاتے، مگر وہ بہادر مرد تھا، لمحے بھر میں ہی بھانپ گیا کہ آنے والے محض چور ڈاکو نہیں تھے۔ ان کا مقابلہ کرنے سے پیشتر اس نے میرے اور پروین کے بارے میں سوچا۔ اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے۔ جو ہی رنگو کمرے کے دروازے پر پہنچا، اس نے اپنی کمزوریوں کو سوتے میں اٹھایا اور بجلی کسی مستعدی سے گندم کے اد بھرے بھڑولے میں پھینک دیا۔
उसने तो रज्जो को भी बड़ी जस्ती पेटी के पीछे छुपा दिया था, मगर वो अपने साईं को 3 हट्टे कट्टे गुंडों के रहमो करम पर खून में नहाते हुए देखकर छुपी ना रह सकी। चीखती चिल्लाती बाहर निकली। शेर भट्टी की आनी गिरफ्त में आते ही उसकी चीखों पुकार बेसदा हो गई। मौत से कौन छुपा रह सकता है? वही जिसे जिंदगी अपने गुलाम गर्दिशों में छुपा लेती है। मुझे और परवीन को जिंदगी ने मौत की आंख से ओझल कर दिया, जबकि सोना खान और रज्जो की जवानियों को कबाए खून में लपेट कर लुक़्मा अजल कर दिया गया। अभी दोनों की सांसें थमी नहीं थी कि जूरे ने काली रोशनाई वाले स्टैम्प पैड को खोलकर अर्जी नवेश के रजिस्टर और स्टैम्प पेपर्स पर दोनों के अंगूठे लगवा लिए। अंगूठों पर लगी स्याही सारा पुल खोल सकती थी, इसलिए शेर भट्टी ने दोनों के अंगूठों को उन्हीं के खून से तर कर दिया। मकतूलिन के अपने ही लहू ने स्टैम्प पैड की स्याही को सुर्ख कर दिया। जिस भयानक रात में मेरे माँ बाप का वक्त सो गया था, उसी शब भड़ोले के सुराख के सामने आते ही रंगू कसाई के वक्त को गुनूदगी का पहला झटका लगा और उसका ढाटा खुल गया था, जिसकी वजह से वो आज मेरी बेदार बख्ती के कदमों में पड़ा लहू चाट रहा था, जबकि अपने यार जूरे लादी और शेर भट्टी समेत यारन खान और हैदर खान के नाम बताकर इबरत अंगेज अंजाम उनके सिरहानों तले रख चुका था। दास्तान खत्म हो गई थी। इस दौरान चेहरे समेत मेरा पूरा बदन पसीने में शराबूर हो गया था। अजीब खालिल जहनी की कैफियत मुझ पे तारी थी। ऐसे में मुझे अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस हुआ। सर उठाकर देखा तो मेरे हाथ में पानी का भरा हुआ ग्लास थामे खड़ा था। मैंने ग्लास लिया और हलक में उंडेल लिया। फिर मैंने मैडम को देखा। बेउनवान धुन छट गई थी। वो भी मुझे देख रही थी। शहरयार, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैर चाट रहा है। इसके साथ क्या सलूक करना है, ये फैसला तुम्ही को करना है। मैंने रंगू की तरफ कदम बढ़ाया तो एक बार की यूं लगा जैसे बदन की तमाम कुव्वतें एकदम निढाल पड़ गई थी। मैंने उसकी इकलौती आंख में झांका, फिर बालों से पकड़कर खींचा और फर्श पर उकड़ू बिठा दिया। रंगू, तुम्हें भयानक मौत मारने का फैसला तो मैं उस घड़ी में कर चुका था, जिस घड़ी मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था। आज चूंकि तुमने मेरे दूसरे दुश्मनों के चेहरों पर पड़े नकाब को उतार कर मुझ पर एहसान किया है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे एहसान का सिला देते हुए मैं आसान मौत मारूंगा। मेरी आवाज में उम्र भर का इंतकाम पहलू पर पहलू बदल रहा था। उसकी इकलौती आंख में मौत का खौफ और जिंदगी की तलब बैक वक्त बेदार हुई। मिन्नत आमिज लहजे में वो बोला, जिस तरह तुम अपने बॉस के हुक्म पर आंखें बंद करके चलते हो ना, इसी तरह मैं भी आजाद हाथ पैरों वाला गुलाम था। कल भी और आज भी मुझे मियाँ साहब ने यारन खान की आग बुझाने के लिए भेजा था और मैं चला गया था। कसम रब सोने की, मैं हकीकी दुश्मन नहीं तुम्हारा। दुश्मन तुम्हारे हकीकी वो हैं जिन्होंने मुझे तुम्हारी हवेली में भेजा था, वरना मैंने तो तुम्हारे बाप को जिंदगी में कभी देखा भी नहीं था। उससे मुझे दुश्मनी क्यों कर हो सकती थी? तुम जाओ, जाकर उन्हें मारो जिन्हें मारकर तुम्हारे दिल में भड़कती हुई इंतकाम की आग बुझ सकती है। मुझे क्यों मारते हो? तो क्या तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? हाँ, इसके बदले में मैं तुम्हारी दी हुई जिंदगी को तुम्हारी गुलामी में दे दूंगा। उसने मुझे नई राह सुझाई। मैडम जल्दी से करीब आकर बोली, यानी तुम मियाँ दिलबर हुसैन को छोड़कर मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लोगे? उसने नकाहत भरे अंदाज में पहले मैडम को, फिर मुझे देखा और गैर महसूस अंदाज में नफी में सर हिलाया। नहीं, म- मैं शहरियार की बात कर रहा हूँ। मैडम मेरा हाथ थामकर दूर ले गई और समझाने के अंदाज में बोली, तुम्हारा गुलाम बने या मेरा, बात तो एक ही है ना। इसे मारने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। जिंदा रहेगा तो हम इससे कई काम ले सकेंगे। इसकी मदद से तुम उन कमीने सरदारों की गर्दन माप सकोगे और आसानी से इंतकाम ले सकोगे। क्या ख्याल है? मुझे मैडम की सोच पर हैरत हुई। मैंने एहतजाजी अंदाज में कहा, मगर ये मेरे बेगुनाह माँ बाप का कातिल है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसने मेरा हाथ दबाया। जिंदगी की ऊंच नीच को समझने वाला जिंदगी में कामयाब होता है। अब तुम आम आदमी नहीं रहे, बल्कि खास हो चुके हो, इसलिए खास अंदाज में सोचो। इसे आखिरी शिकार समझकर जिंदा रखो, बकरी बनाकर अपने मचान के नीचे बांधो और दरिंदों को ललचाकर मचान के करीब लाओ। अहमकार अंदाज में से कत्ल करोगे ना, तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने उसे शिकवा भरे अंदाज में घूरा, झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तेज तेज कदमों से चलता रंगू के पास जा पहुंचा। उसने शायद मेरे चेहरे पर मौत का नोश्ता पढ़ लिया था, तभी एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें मूंद ली। मैंने झुककर उसके कांपते हुए वजूद को बाहों में समेटा। वो भारी वजूद का मालिक था, इसलिए उसे उठाने में मेरी पूरी कुव्वत सर्फ हो गई। सीने के बराबर हवा में बुलंद करने के बाद मैंने अचानक अपनी बाहें खोल दी। वो कूलों के बल फर्श पर गिरा।
میں نے بجلی کسی صورت سے اسے پھر اپنی باہوں میں جکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا. پہلے کی طرح زمین پر پھینکنا چاہا مگر وہ عین موقع پر بری طرح تڑپا. میری گرفت سے نکلتے نکلتے اٹک گیا. اب میری باہیں اس کی کمر میں حائل تھیں اور اس کا سر نیچے کی طرف جبکہ دونوں ٹانگیں میرے سر کے اوپر فضا میں لہرا رہی تھیں. ایسے ہی وقت اس نے شاید از خود اپنی پوزیشن کا انجام بھانپ لیا تھا. تبھی حلق پھاڑ کر چیخا, نہیں نہیں, مجھے مت مارو, نہیں. میں نے دانت بھینچ لیے. ایسی وقت میں میڈم تیزی سے میرے قریب آئی. شہریار, آئی سی یو, اسٹاپ یور سیلف. زندگی استاد سے مختلف رویہ رکھتی ہے. استاد سبق پڑھا کر امتحان لیتا ہے اور ناکامی پر سزا دیتا ہے, جبکہ زندگی سزا دیتی ہے, پھر امتحان لیتی ہے اور بعد میں سبق دیتی ہے. مجھے اعتراف تھا کہ میڈم زندگی کے ہاتھوں مجھ سے کہیں زیادہ سبق پڑھ چکی تھی, مگر اس وقت میں اس کی بات ماننے کی پوزیشن میں نہیں تھا. میڈم, آپ ایک طرف ہٹ جائیں پلیز. وہ ہٹنے کے بجائے جھٹ میرے سامنے آ گئی اور سخت لہجے میں بولی, میں کیا کہہ رہی ہوں, چھوڑ دو اسے. او یو شٹ اپ. میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا. یہ کہتے ہی میں نے رنگو کی کمر میں حائل اپنی باہوں کی گرفت کو سخت کیا. جس بھرنے سے انداز میں اوپر اچھلا. جنونی قوت کی بدولت رنگو کے بھاری وجود سمیت 2-2.5 فٹ کی بلندی تک چلا گیا. نیچے گرنے سے قبل میں نے اپنی دونوں ٹانگیں پوری وسعت میں پھیلا دی. رنگو سر کے بل فرش پر گرا. اس کے اپنے جسم کے غیر معمولی وزن پر میرا بوجھ بھی لدا ہوا تھا, جس کے نتیجے میں کڑاک کی زوردار آواز کے ساتھ اس کا منکا ٹوٹ گیا. اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ اتنی دردناک اور کریہ تھی کہ ہال کی فضا جھنجھنا اٹھی. میرے اندر جلتے ہوئے بھانپڑ پر بارش کی تیز بوچھاڑان گری اور میں بے جان انداز میں اس پر لیٹ گیا. اس کا زندگی کو الوداع کہتا ہوا جسم چند جھٹکے لینے کے بعد ٹھنڈا پڑ گیا. میں نے اپنی سانسوں کے غیر معمولی شور میں میڈم کی تعصب بھری آواز سنی. تم نے مجھے یوں شٹ اپ کہا, میرا حکم نہیں مانا. او مائی گاڈ, یہ کیوں ہوا, اور تم نے میرا کہا مان کر اچھا نہیں کیا. میں نے کوئی جواب نہ دیا. ڈرٹی مین, یہ مر چکا ہے, چھوڑ دو اسے. میو, کم آن, رنگو کی لاش کو ٹھکانے لگا دو, ہری اپ. رنگو کو دیکھے بغیر ہی مجھے یقین تھا کہ وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا, جبکہ میڈم شکیلہ حکم عدولی پر مجھ سے ناراض ہو گئی تھی. میں نے تساہلانہ انداز میں اپنی باہیں اس کے نیچے سے نکالی اور ہتھیلیاں فرش پر ٹکا کر کھڑا ہو گیا. میڈم کو نظر انداز کر کے میں تیز قدموں چلتا ہوا بیڈ روم میں گیا. منہ ہاتھ دھویا, ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی پیا اور اپنے آپ کو معتدل کرتے ہوئے پلٹا. میڈم کو اپنے عقب میں کھڑے پایا. میں سر جھکا کر بولا, سوری میڈم, وہ دراصل میں جذبات کی رو میں بہہ گیا تھا. اس کا چہرہ سپاٹ رہا. مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو, میں نادان نہیں ہوں, سب سمجھتی ہوں. مجھ پر شرمساری کا احساس غالب تھا. میں نے اس کے مرتبے کا خیال کیے بغیر میو کی موجودگی میں یو شٹ اپ جیسے غیر مہذب جملہ اچھال کر اچھا نہیں کیا تھا, مگر اب کیا ہو سکتا تھا. وہ آہستہ سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی. روکنے کے انداز میں دونوں ہاتھ پھیلا کر میری چھاتی پر رکھتے ہوئے بولی, میں انسان اور مشین کے فرق کو سمجھتی ہوں. تمہاری جگہ پر اگر میں ہوتی نا تو شاید یہی کچھ, یا پھر اس سے بھی شاید زیادہ شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتی. خیر, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. میں چاہوں گی کہ آئندہ تمہارے منہ سے ایسا جملہ کبھی نہ نکلے. اوکے؟ یس میڈم, آئی ایم سوری. میرے سینے پر اس کے ہاتھوں کے دباؤ میں کچھ اضافہ ہوا اور وہ تھوڑی اور قریب ہو گئی. میں نے ایک رات جاگ کر ہیر وارث شاہ کا قصہ پورے ترنم کے ساتھ گایا اور تمہیں سنایا. یاد ہے نا؟ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ہیر عورت تھی یا مرد؟ اب وہ عورت ہی تھی, مگر میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا. تم ابھی چالاک نہیں ہوا. میں پوچھ رہی ہوں کہ تم نے پوری کہانی سننے کے بعد یہ سوچنے کی زحمت کی کہ میں تمہیں پسند کیوں کرتی ہوں. تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے تمہیں کیوں کر وہ سب کچھ بتانے کا تردد کیا تھا جو بظاہر غیر ضروری اور بے محل تھا. میں چپ رہا تو وہ باہیں کھول کر میرے سینے سے لگ گئی. اس نے میری چھاتی پر اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے دایاں ہاتھ آہستگی سے بڑھایا. کسی فتح یاب سالار کی طرح ہاتھ رفتہ رفتہ بڑھاتے ہوئے میری آنکھ تک لائی. ہاتھ رکنے سے پیشتر میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی. اس کی انگلی کی اگلی پور میری بند آنکھ پر آ کر رک گئی. میرا دل بھی گویا رک گیا اور اس کی انگلی کی حرکت کے ساتھ ہی میری سانس تھم سی گئی. اس کی انگلی سے پھوٹنے والی برقی روئیں میری بند آنکھ پر موجود ننھے سے سیاہ دل میں سرایت ہو رہی تھیں اور میں دم بخود کھڑا سوچ رہا تھا. وہ جو مجھے اپنی مردانہ وجاہت کا مان رہا تھا وہ ایک سیکنڈ میں ٹوٹ گیا. وہ جو اپنی سادہ دلی اور غیر منافقانہ رویوں کا بھروسہ تھا وہ نہ رہا.
اپنی ذات میں موجود ہر خوبی معدوم ہوتی محسوس ہوئی، اور میری ہویت کا تمام تر احساس اس نیا سیاہ نقطے میں سمٹ گیا جس پر میڈم نے اپنی انگلی رکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے نہیں، اس دل سے پیار کرتی تھی جو اس کی زندگی کے لیے مامور رضوان کی طرف سے نشان زد کیا گیا قسمت کا ستارہ تھا۔ وہ مجھ سے نہیں، مجھے نہیں، اپنی خوش بختی کو پوچھتی آئی تھی۔ مجھ سے پہلے اسے یہی ستارہ ڈاکٹر منور علی شاہ کی بائیں آنکھ پر دکھائی دیا تھا۔ وہ اس پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ پھر اسے بستر مرگ پر پڑے ہوئے اجمل گیلانی کا دل دکھائی دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے ڈاکٹر منور علی کی نصیحتوں سے راگردانی کرتے ہوئے وہیں رک گئی تھی، اور اب اسے اپنی قسمت کا درخشاں ستارہ میری بند آنکھ پر جگمگاتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور وہ میری چھاتی سے لگی اسے سراہ رہی تھی۔ بھول گئی تھی کہ میں نے چندہ میں قبل اسے نہایت درشت انداز میں یوں شٹ اپ کہا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے پار ہال میں میو دکھائی نہ دیا۔ وہ رنگو کی لاش کو ٹھکانے لگانے میں کہیں مشغول تھا۔ میں نے طویل سانس لی۔ میڈم، آپ اتنی بولڈ ہو کر بھی ایسے تہمات کا شکار ہیں؟ حیرانی کی بات نہیں ہے کیا؟ نہیں شہریار، ایسا نہیں ہے۔ میرا خمیر جس مٹی سے اٹھا وہاں قدم قدم پر ایسی سینکڑوں رسمیں اور تہمات منہ کھولے کھڑے رہتے ہیں، مگر میرا کیس ان سے بہت مختلف ہے۔ جب میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھا تب مجھے مامور رضوان نے ایک ننھے سے سیاہ دھبے کے اندر موجود واقعات کی لمبی ٹریل دکھائی تھی۔ تب میں نے بھی اسے وہمہ قرار دیا تھا، مگر تم ہی بتاؤ، اب جبکہ میں اس ننھے سے سیاہ دھبے سے بہت کچھ حاصل کر چکی ہوں، بہت کچھ دیکھ چکی ہوں، اسی کو حیثیت کیسے نہ دوں؟ مامور رضوان کو جھوٹا تب کہوں جب میری زندگی میں وہ سب کچھ نہ ہوا ہو جو انہوں نے مجھے قبل از وقت موہوم انداز میں بتایا تھا۔ ڈاکٹر منور جیسے شخص سے ملاقات کو کیا نام دوں؟ اجمل گیلانی کی ذات نے مجھے دنیا سے اٹھتے ہوئے انتہائی غربت سے نکال کر امارات کے آکاش پر براجمان کر دیا۔ کیا اسے تسلیم نہ کروں؟ سیاہ تل تمہاری آنکھ پر بھی جگمگا رہا ہے۔ کیا تم نہیں ہو؟ تمہارا کوئی وجود نہیں ہے؟ مان لیا کہ تم میرے لیے اجمل گیلانی یا ڈاکٹر منور کی طرح نہیں آئے تھے، مگر کیا تم نے دریا کے بیلے میں مجھے نئی زندگی نہیں دی تھی؟ شہریار، تم نے وہ کچھ نہیں دیکھا، نہ بھگتا، جو میں نے اپنے عام سے دیہاتی گھر سے نکلنے کے بعد دیکھا۔ تم اس عذاب سے نہیں گزرے جس عذاب سے مجھے قسمت نے گزارا۔ تمہیں سر منڈاتے اولے نہیں پڑے، بلکہ میرا بنا بنا سسٹم مل گیا۔ ہاں، تمہیں یہ موقع میسر نہ آتا تو تمہاری حالت بھی مجھ سے کسی طور مختلف نہ ہوتی۔ اب تمہیں پتہ چلتا کہ دکھے ہوئے دل کو لاکھوں روپے کا فائدہ دینے والے محسن سے کہیں بڑا محسن وہ دکھائی دیتا ہے جو ڈھارس کے چند الفاظ موضوع انداز میں ادا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات پانی کا ایک گلاس اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ پلانے والے پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہاں، تم نے بھی شاید مجھے پانی پلایا، اگر نہیں، تم نے نہیں، اس نے اپنی انگلی پھر میرے دل پر پھیری۔ پھر وہ اچانک کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، اسی لیے تو ہنسی ہوں۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، پھر مجھے تعریفی نظروں سے دیکھ کر بولی، تم دیہاتی ہو، تناور درخت کی طرح ٹھوس اور مضبوط، بچے کی طرح سچے اور کھرے، کسی الڑ دیہاتی دوشیزہ کی طرح انتہا پسند، ہے نا؟ یہ سب کچھ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ انسان کا رونے پر دل آئے تو جی بھر کر روئے، ہنسنے کو روح مانے تو قہقہے لگائے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں، محض اپنے لیے، اور وہ یہ سوچ کر نہ روئے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور خواہش کے باوجود ہنس نہ پائے کہ لوگ برا مانیں گے تو وہ منافق ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی نہیں، دوسروں کے بے وقت جذبات اور ترجیحات کا وقت گزارتا ہے۔ میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میڈم، مجھے عجیب لگتا ہے کہ آپ دیہاتی ہونے کے باوجود شہری لڑکیوں سے کہیں زیادہ اسمارٹ اور خوبصورت ہیں، زیادہ امپریسو۔ دیہاتوں میں حسن تو ہوتا ہے مگر اتنا شوق اور نازک نہیں۔ آپ کی زیادہ عمر تو بیٹ میں پھر عذاب میں گزری، جبکہ نہایت تھوڑا سا شہر میں، مگر لگتا نہیں۔ مجھے ملتان میں رہتے ہوئے اتنا تھوڑا عرصہ بھی نہیں گزرا۔ ایئر کنڈیشن اور فراغت کے ساتھ ساتھ دولت نے مجھے سہارا دے رکھا ہے، اجلا اور خوبصورت بنا رکھا ہے۔ بیٹ میں خوبصورت تھی، ملتان میں خوب تر بن گئی ہوں۔ اس نے درست کہا تھا۔ فرزانہ اور شبانہ جب نورپور میں رہا کرتی تھی تو ان کی جلد کھردری اور رنگ پیدائشی گورا ہونے کے باوجود سانولا ہوا رہتا تھا، جبکہ ملتان کے چھوٹے سے مکان میں قید ہوتے ہی نہ صرف ان کا رنگ نکھر آیا تھا بلکہ زیادہ دیر چھاؤں میں رہنے کی بدولت جلد غیر معمولی نرم اور ملی ہو گئی تھی۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔
کہ آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی کوئی خاکہ تیار کیا ہے؟ وہ میرے پہلو سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، انسان بہت کچھ سوچتا رہتا ہے، کیا آپ نے بھی ایسا کچھ سوچ رکھا ہے؟ ہاں تو، مگر حالات ایسے بھی درپیش آ سکتے ہیں کہ تمام عمر مارا ماری میں گزر جائے، کہ کسی دن کوئی گولی میرا سینہ چھید جائے گی، ٹائم ٹائم فش، اللہ نہ کرے۔ اس نے میری بے ساختگی سے لطف لیا، دروازے میں کھڑی ہو کر باہر ہال میں دیکھنے لگی۔ کوئی موجود تھا جسے میو کے پیچھے جانے کا حکم صادر کرنے کے بعد مجھ سے بولی، تمہیں پیا تمہارے گھر چھوڑاتا ہے، اپنے گھر کی خبر لو، آج کی رات اور کل کا دن موج کرو، کل رات تمہیں اس کمینے نوروز بھٹی کی گردن ناپنے کے لیے موزے سمجھ جانا ہے، نگینہ بھٹی کے علاوہ کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، یعنی یہ مشن تمہیں سر انجام دینا ہے۔ مجھے LHV عالیہ اور نگینہ یاد آ گئی، خوبصورت چہرے اور اسمارٹ وجود والی عورت مس عالیہ، جس نے اپنے کلینک میں میڈم کا علاج معالجہ کیا تھا، پھر اپنی بے اولادی کا رونا رونے کے بعد رازدارانہ انداز میں نوروز بھٹی اور اس کے 2 سفاک بیٹوں کے ظلم سے بھری داستان سنائی تھی۔ ہمارے ماں پر ایک نازک اندام دوشیزہ کو ہمارے حوالے کرتے ہوئے مدد کی درخواست کی تھی۔ مجھے سجن بھٹی، اس کے چھوٹے بھائی نوروز بھٹی اور نگینہ کے ناحق قتل ہونے والے بھائی سلامت بھٹی کے نام بھی یاد رہ گئے تھے۔ میڈم، کیا یہ ضروری ہے کہ نگینہ بھی میرے ساتھ جائے؟ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے گھورنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی تو میں زیادہ آسانی اور بے فکری سے نوروز بھٹی اور اس کے بیٹوں سے 2 ہاتھ کر لوں گا۔ نگینہ کی موجودگی مجھے اس کی حفاظت بھی تو کرنا پڑے گی۔ شریعہ، تم نے رنگو کو اپنے ہاتھوں قتل کیا تو تمہیں قلبی سکون ملا، تمہارے دل پر چھائے ہوئے ماں باپ کے قتل کا دکھ کم ہوا۔ اسی طرح نگینہ اپنے بھائی کے قاتل کو اپنے ہاتھوں چھلنی کرے گی یا اسے تڑپتا دیکھے گی تو عمر بھر کے لیے شانت ہو جائے گی۔ اسے وہاں سے کچھ کاغذات بھی اٹھانا ہے جو ظاہر ہے تم تلاش نہیں کر سکو گے۔ نہیں میڈم، ایسی بھی بات نہیں، میں پاتال سے بھی کاغذات نکال کر لا سکتا ہوں۔ بہرحال نگینہ تمہارے ساتھ جائے گی، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں نے سر جھکا دیا، پھر یاد آنے پر بولا، کیا آپ اور نگینہ کے درمیان قیمت طے پا چکی ہے کیا؟ قیمت؟ آپ نے اس دن شجاع آباد سے واپسی پر لینڈ کروزر میں نگینہ سے کہا تھا کہ آپ اس سے اس کام کی اجرت لیں گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر معنی خیز انداز میں بولی، نہیں، مگر میں اس سے بغیر طے کیے ہی بہت کچھ وصول کر لوں گی، ایسے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اور میرا رانجھا بھی راضی ہو جائے گا۔ خیر چھوڑو اس تذکرے کو، جاؤ اپنی نیند پوری کر لو۔ میڈم سے جدا ہو کر پیا کے ساتھ واپس شہر آتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ آج کی رات گہری اور مطمئن نیند سوؤں گا۔ گھر پہنچ کر مجھے یوں لگا جیسے موج دین عرف موجو شانو اور فرزانہ کی جونی بدل گئی ہوں، پہلے سے زیادہ خوش اور آسودہ دکھائی دیے تو مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ تبدیلی ان کے حلیوں اور چہروں میں نہیں، میرے اندر پیدا ہوئی تھی۔ میں خاصا تھکا ہوا ہونے کے باوجود تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا تھا اور چین کی بانسری بجانے کے لیے اہل خانہ سے تبادلہ احوال کے بعد بستر پر لیٹ گیا تھا۔ میری خوبصورت راوی نے میرے لیے چین لکھ دیا تھا۔